अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चौथा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अल्लाह ताला हठ धर्मी दिखा रहे हैं लोगों की कि बात नहीं मान रहे और सुन नहीं रहे। व इज़ा क़ीला लहुमुत्तक़ू, और जब उनसे कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया कि कौन कहता है, क्योंकि सूरह के शुरू में हम देख चुके हैं रसूल और रसूल बात कर चुके हैं, मुसलमान बात कर चुके हैं, अल्लाह ताला खुद कह चुके हैं पिछले पैसेज में। समझ नहीं आ रही इसलिए अब फर्क ही नहीं पड़ता कौन कह रहा है। मुत्तकू, तकवा इख्तियार करो, एहतियात बरतो, माँ बैन अयदीकुम, जो कुछ तुम्हारे आगे है, व माँ खल्फकुम, और जो कुछ तुम्हारे पीछे है उसकी वजह से। कि आगे क्या है, एक तो कुदरत की निशानी है, उन्हें देख के एहतियात बरतो कि अब वो पकड़ लेगा तुम्हें भी। और आगे मुस्तकबिल में जो आने वाला है, और फिर हम देखेंगे कि इससे अगला जो पैसेज है वो कयामत वाले दिन की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। व माँ खल्फकुम, और जो तुम्हारे पीछे पुरानी कौमों के साथ हो चुका है वहां से सबक क्यों नहीं सीखते। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। रहम को यहाँ अल्लाह ताला ने मशरूत कर दिया है बात मानने से, तकवा इख्तियार करने से। इसलिए हम देखते हैं पूरी सूरत में रहमान का जो तकरार है ना, रहमान में शिद्दत बहुत है, मोहब्बत और ख्याल बहुत है, लेकिन रहमान के अंदर हमेशगी नहीं है। वो मोहब्बत और ख्याल एक टाइम पे खत्म हो सकता है इंसान के कामों की वजह से। और दो जगह सिर्फ अल्लाह ताला ने रहीम का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसमें हमेशगी है। एक दफा इस्तेमाल किया है कि कुरान पाक रहीम ने नाजिल किया है ताकि वो हमेशा तुम पे रहम करे। और फिर जन्नत में जब अल्लाह ताला लोगों से बात करेंगे कि जन्नत में लोग हमेशा हमेशा के लिए वो रहम कमा लेंगे। तो रहम बड़ा मशरूत है यहाँ पे। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, इनके सामने इनके रब की आयत में से जो भी आयत आती है, इल्ला कानू अनहा मोरिदीन, ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। सामने बात समझ आ गई है और अब कोई उज़र निकालेंगे वापस जाने का। एक बार कुरैश मक्का के अंदर बड़े बड़े सरदार और सब लोग जमाए, बाकी हालात में तो वो तैयार होते थे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पे कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो मजाक उड़ाने लग जाते थे, शोर मचाने लग जाते थे, गालियां देने लग जाते थे, कुछ भी। और लोग हायर करते थे डांस करने के लिए और ढोल बजाने के लिए। वहां पे वो सब तैयार नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म की तिलावत शुरू की, और जब आखिरी आयत पे पहुंचे फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, बस सजदा करो अपने अल्लाह को और उसकी इबादत करो, तो सब के सब सजदे में गिर गए। तो अब आयत देख ली है, बात मान गए हैं, लेकिन अब मुंह फेर लेंगे। बाद में उन्होंने बड़ा बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया था कि कुरैश सारे के सारे बात मान गए हैं, सारे के सारे लीडर ही बात मान गए। तो आम आवाम ने फिर बड़ा शोर किया था कि हमें तो अब तक क्या कहते आए हो। काफी अरसे बाद उन्हें तजवीज सूझी कि अच्छा, सूरह नजम में लात और उज़्ज़ा का जिक्र है, उनके जो दो बुत थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इन दो के नाम थे हमने तो इनको सजदा किया था। तो बाद में बहाने ऐसे निकालते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने वो जिक्र ही नहीं किया कि जब उनसे कहा जाता है कि तकवा इख्तियार को तो करो, तो वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अब उनका जवाब मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो अब बे बिला वजह के और फजूल का जवाब देंगे। व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू, और जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने दिया है। पिछले पैसेज में हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा तो रिस्क भी मैं उगा रहा हूँ, तुम्हें तो पानी पे भी मैंने जिंदा रखा हुआ है, तुम्हारे उसके लिए तो सूरज चांद का निजाम भी मैंने कायम रखा हुआ है, तो जो भी रिस्क है उसमें से खर्च करो। क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू, तो काफिर लोग कहते हैं लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, अन इत्इमू मल्ला यशाअल्लाहु अतअमहू, कि हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, बल्कि तुम खुली गुमराही में। अब जो गुमराह है असल में वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। और ये शैतान का बहुत बड़ा टैक्टिक है, जिस जो अल्लाह ताला ने हमें बार बार कुरान पाक में इससे आगाह किया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे एहतियात बरतो। ज़ुय्यिना लहुमु शैतानु अमालहुम, शैतान ने इंसान के अमाल उसको खूबसूरत बना के दिखाए। एक होता है ना कि इंसान गलत काम कर रहा है और उसको पता तो हो मैं गलत काम कर रहा हूँ, और एक होता है आप जोम में है और भरम में है कि मैं ठीक हूँ बाकी पूरी दुनिया गलत है। वो डेंजरस है, उसके लिए हमें भी हमेशा केयरफुल रहना है। और वो लोग तो उस चक्रव्यूह में आ गए, अब उनको नहीं समझ आ रही कि गलत कौन है यहाँ पे, उनको लग रहा है हम ही ठीक हैं और ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वयक़ूलून मता हाज़ल वाअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, अब उन्हें डराया जा रहा है ना कि पिछली कौमें तबाह हो गई थी, आगे कयामत कर देना, देख लो क्या करना है तुमने। तो बजाय इसके कि किसी की बात का कोई असर हो, वो पूछने लगते हैं कब हो गई है वादा पूरा, अगर तुम सच्चे हो तो करके दिखाओ, अभी सजा मांगने लगते हैं। मा यंजुरूना इल्ला सैहतम वाहिदा, ये किसी चीज का इंतजार नहीं करे, वो तो एक वाहिद आवाज है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब एक दो मुल्कों की आर्मीज ने लड़ना एक दूसरे से, या जैसे हम देखते हैं गुजरात के टाइम पे भी जब कुरैश तैयारी कर रहे थे तो मुसलमानों को खबर मिल जाती थी, मुसलमान तैयारी कर रहे थे तो उनको खबर मिल जाती थी, और सामने वाला तैयारी कर लेता था कि अच्छा अब हम भी अपने सामान तैयार कर लें, हम भी हथियार तैयार कर लें। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तैयारी में कोई कमी नहीं है।
وہ تو ایک آواز ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ فوجیں تیار ہونے میں دیر لگا رہی ہیں. تاخذہم، جب وہ آئے گی تو تم سب کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، اور تم ایسے ہی جھگڑا کر رہے ہوگے. کہ جب جھگڑا کر رہے ہوگے اور اسی وقت میں موقع نہیں ملے گا پھر کسی کو. فلا یستطیعون توصیہ، کس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ کسی کو وصیت بھی نہ کر سکو، اچھا مشورہ بھی نہ دے سکو. کیونکہ عام دو آرمیز لڑ رہی ہیں، دو قبیلے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو موقع تو تیاری کا بھی مل رہا ہے جنگ کی. یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سزا آ گئی تو پھر تم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے. وہ جو بچے تم نے کشتیوں میں بھیجے ہیں کہیں پہ، ان کی جن کے لیے تم نے اپنا دین اور دنیا خراب کیا ہے، ان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکو گے. ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھروں کو واپس لوٹائے جاؤ گے. یہ سیکشن یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نے کہا تھا نا کہ جو تمہارے آگے ہے اس کی فکر کرو. تو ہم پہلے ہسٹری سے ایک لیسن دیکھ چکے ہیں، پاسٹ ہو چکا ہے، پریزنٹ ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین آسمان. اب فیوچر آئے گا اس کے بعد کہ قیامت والے دن کیا کیا ہونے والا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ. ایک فنامنا ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نا بڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں، یا قرآن پاک میں سزاؤں کا بڑا ذکر ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک انڈین مووی آئی تھی جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک ہیرو ہے اور اس کے جو بھی ہیں فیملیز کو بڑے بری طرح ٹارچر وغیرہ کر کے کچھ کر کے بیوی اور بچے کو مار دیتے ہیں. اب پہلے 15 منٹ میں وہ پہلی سٹوری دکھاتے ہیں، اور باقی کے آدھا گھنٹہ یا جو بھی 2 گھنٹے کا ٹائم ہے اس میں وہ 15 سال بعد بدلہ لے رہا ہوتا ہے ہر ایک سے، اور کس کس طرح بدلہ لیتا ہے، اور بڑا ایکسٹریم ہو جاتا ہے بدلہ لینے میں. تو انہوں نے اس کے اوپر وہ لگائی تھی، شرط لگائی تھی کہ آپ مس نہیں کر سکتے بگننگ. اگر آپ نے سٹارٹنگ مس کر دی تو آپ کو اگلے پوری پکچر سمجھ ہی نہیں آئے گی، یا سمجھ آئے گی تو آپ کو غلط مطلب نکالیں گے اس کا. ہوتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے سنا ہوا ہے صرف کہ قریش نے مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھائے، وہ برے لوگ تھے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک آیت سنا رہے ہیں ان کو، ایک کے بعد ایک حکم سنا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں بتایا نہیں ہے کہ ولن کتنا برا ہے اور اس نے کتنے غلط کام کیے ہیں یا کس حد تک چلے گئے ہیں وہ. تو آپ کو ہمدردی ہونے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ. کہ پھر جب سورہ بقرہ میں اور مدنی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ دیم، کہ لیکن لوگوں نے وہ فریز پکڑا، اگلی فریز نہیں پکڑی کہ وہ تمہیں گھروں سے نکال چکے ہیں اور وہ تمہارے قتل کے منصوبے کر چکے ہیں اور وہ تم پہ مظالم ڈھا چکے ہیں. تو پوری دنیا کرتی ہے تو کرے، کیونکہ ان کا تو انہوں نے تو آدھی آدھی پکچر ہی دیکھنی ہے نا. جیسے یہ لوگ بھی ابھی آدھا حصہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا بھائی سے جو الگ ہو گیا، اور ماں باپ اور بچوں کے درمیان جھگڑے ہو گئے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہہ رہے ہیں. تو سب باتیں ٹھیک تھی، بس اب وہ وجہ نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیوں رہا ہے. وہی ہم نے کیا ہے کہ ہم نے پوری پکچر نہیں دیکھی کہ اصل میں کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور ابھی جو آج میں بک پڑھ رہی تھی اس کے بعد آپ کو پتا چلتا جب آپ اور اچھی بات یہ ہے کہ رحیق المختوم ایک کتاب ہے سیرت النبی کے اوپر، تو اس میں واقعی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں باتیں بتائی ہیں. تو جب آپ کو ڈیٹیل پتہ چلتی ہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بس ہم کو یہی کہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ نہیں بنا رہے ہو، سزا آ جائے گی. اور وہ کیا کیا کر چکے ہیں وہ تو آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہی ہو جانا چاہیے تھا. یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہسٹری کے یہ والے قصے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کہانیوں کی طرح ہی سنے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 23 سال بعد اسلام نے غلبہ پا لینا ہے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اینڈ کیا ہونے والا ہے. اس ٹائم تو صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، اس ٹائم تو خوف تھا، اور جو ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، کیونکہ پہلا طریقہ ان کا کیا تھا، مذاق اڑانا. آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک اچھا سالڈ انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے نون والقلم وما یسطرون، میں قسم کھاتا ہوں قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے. ماں کیا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. ماں انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو بار بار آ کے تسلی دینی پڑتی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. اتنا کیسے امپیکٹ ہو گیا کیونکہ وہ باتیں اس طرح کرتے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا، ہر جگہ ہنسنا شروع کیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، سورہ قلم کی آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب کفار قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، آپ کے قدم جڑ سے اکھاڑ دیں گے. اتنی حقارت آمیز نظر. اور ہم پہلے بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے، جو سچ ہے وہ بولتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو پریشر ہے اور یہ جو دکھ ہے یہ آپ کی جان لے لے گا،
تو اتنا پریشر آیا ہے ارد گرد سے کہ وہ جان لینے تک نوبت آ گئی ہے. اور پھر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہا اولائی من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فوقیت دی ہے؟ کیونکہ جو سب سے پہلا سیکشن مسلمان ہوتا ہے نا، وہ غلاموں کا تھا، وہ کمزور لوگوں کا تھا. اور لوگوں کو تو ان کو دیکھ کے اور ہی ہنسی آتی تھی کہ ان کے پاس تو کوئی طاقتور آیا ہی نہیں. نبوت کے چھٹے سال میں جا کے حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اسی لیے ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ حضرت عمر کے اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو اتنی تقویت کیوں ملی ہے. کیونکہ وہ روب والے تھے، وہ دبدبے والے تھے سوسائٹی میں، وہ ایک لیڈرشپ گروپ سے تعلق رکھتے تھے. تو اس سے پہلے تو عام عوام تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے. وہ اس نے، میں سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ بولنا ضروری ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ بولیں گے. جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر بھیجے گئے تھے. اب یہ تو قرآن پاک ریکارڈ کر رہے ہیں نا، کافی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیے بغیر، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسایہ تھا نا ابو لہب، اور باقی بھی جو ہمسائے تھے وہ بھی سارے کافر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح اٹھا کے پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی. چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا کر گرتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے رستے میں ڈال دیتے. اور یہ صرف ایک قصہ ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، نماز سے وہ بہت چڑ جاتے تھے. نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہاں اونٹ کی کھال جا کے جب وہ غلاظت بھرا حصہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ میں ڈال دیا تھا. ایک بار نماز پڑھے تھے، شاید ابو جہل نے آ کے اتنے زور سے پاؤں مارا سر کے اوپر کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، اتنی تکلیف سے. اور مسلمانوں، جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ، ان کو دن کے وقت چٹائیوں میں ڈال کے اور ریت کے اوپر ڈال کے اور اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے جا رہے ہیں. اور جب میں ابھی پڑھ رہی تھی تو کیونکہ کافی سارے نام تھے اور بڑے بڑے نام تھے، تو ایک دو ٹائم آپ کرتے ہیں کہ نام اسکپ کر جاتے ہیں اور پھر آپ واپس جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ تو ان لوگوں نے زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، ہم اسے ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی قصے کہانی ہے. ایک لمحے کے لیے ہم یہ تو سوچیں کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتی یا ہماری فیملی کا کوئی ممبر اس جگہ پہ ہوتا تب ہمارے کیا جذبات ہوتے. اور پھر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو اصل میں سمجھ آتی ہے کہ پورے پکچر سمجھ آئے گی نا. ایک بار ابو جہل اور اس کے رفقا خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اجری لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈال دے. جب ابو لہب کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی نا، تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو صفا کے پہاڑ میں بلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دعوت دی، تو ابو لہب بولا کہ آپ نے یہ کہنے کے لیے ہمیں بلایا، ہمارا وقت ضائع کر دیا اور ہاتھ ٹوٹے ہیں آپ کے، اور پتھر بھی اٹھا لیا تھا اس نے مارنے کے لیے. اور ہم نے تو صرف طائف کے واقعات پڑھے ہوئے ہیں نا. طائف میں رسول اللہ، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں گئے تھے. اس سے پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت ابو طالب نے ہمیشہ ایک سپورٹ فراہم کیا کیونکہ وہ قبیلے کے لیڈر تھے. تو اگر حضرت ابو طالب کی سپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے پورا قبیلہ ساتھ ہے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ابو لہب بن گیا لیڈر، اور اس نے فوراً ہی وہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جیسے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، طائف وہاں وہی دیکھنے گئے تھے کہ کیا ہم یہاں ہجرت کر سکتے ہیں، کیا یہاں پہ پناہ مل جائے گی جیسے مسلمان حبشہ گئے تھے پہلے. اور وہ پھر طائف والوں کا وہ تو قصے ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وہ 5 لڑکوں کے پیچھے لگا دیا اور وہ پتھر مار رہے ہیں. اور پھر ابو لہب اکثر ہی پتھر مارتا رہتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی. تو جب تبت یدا ابی لہب وتب سورہ لہب نازل ہوئی ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے، تو بڑے غصے میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور ہاتھ میں پتھر شاید لائی کوئی چیز لے کے آئی.
پتھر لے کر آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر سے اوجھل کر دیا. تو ابوبکر سے آ کے پوچھنے لگی کہ کہاں ہے تمہارا دوست. اور پھر محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور قریش نے اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم بلانا شروع کر دیا تھا، وہ جو بہت ذلیل کیا گیا ہو. اور وہ شعر کہہ کے گئی جب حضرت ابوبکر سے مل رہی تھی کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی اور اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کتاب جو 200 500 صفحے بھرے میں ہے وہ بھی میں پڑھ کے نہیں سنا سکتی. سب لوگ باری خود سے پڑھ لیں تاکہ پوری پکچر واضح ہو کہ اتنا آسان نہیں تھا. بہت ظلم ڈھائے گئے، بہت ظلم ڈھائے گئے. جب سورہ نجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سارے لوگ سجدے میں گر گئے تو حبشہ میں خبر گئی کہ شاید سب مسلمان ہو گئے. وہ لوگ واپس آ گئے. ایک دن کا سفر رہ گیا تھا کہ انہیں پتا چلا کہ نہیں یہ تو مکر گئے ہیں. تو اب آدھے لوگ مکہ واپس آ گئے، آدھے واپس چلے گئے. اب جو لوگ مکہ میں واپس آ گئے ان کا انہوں نے دن رات حرام کر دی. اب ان کی کھالیں بھی اتھیڑی جا رہی ہیں. ایک بار وہ جو سورۃ طٰہٰ جہاں سے شروع ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں، سورۃ طٰہٰ نہیں، کوئی سورہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امتحان تو ہوگا، اب مسلمان ہو گیا تو امتحان تو ہوگا. تو وہ صحابی جب آئے تھے تو ان کی کمر سے گوشت گوشت بھی پگھل رہا تھا. اتنا برا حال ہو گیا تھا اور پتھروں پہ روز لے کے گھسیٹ رہے ہیں جو مسلمان ہو گئے. ہم حضرت عمر کے واقعات سنتے ہیں اور حضرت عمر ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ لوگ ان کو بھی مارنے کے لیے دوڑ گئے تھے کہ ان کے اوپر بھی چڑھائی کر دی تھی، ان کو بھی مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. لیکن انہوں نے پھر اگلے دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں کھلم کھلا نماز پڑھنی چاہیے. اور پھر ایک لائن میں حضرت ابوبکر تھے اور ایک لائن میں حضرت حمزہ تھے کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ بھی تھے، فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے. تو وہ انہوں نے پھر جا کے خانہ کعبہ نماز پڑھی. نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن بے تحاشا واقعات ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگوں نے آپ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا اور وہاں پہ پورا گروہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے اور انہوں نے باتیں کی ہیں اور گالیاں دی ہیں اور کیا کیا نہیں کہا اور آپ کے چہرے پہ درد کے آثار ابھرے ہیں. دوسری بار گزرے ہیں تو پھر کچھ کہا ہے، تیسری بار گزرے ہیں تو پھر کچھ کہا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری موت کا پیغام لے کر آیا. اور وہاں پہ وہ سب کے سب ایسے ڈر گئے کہ معافیاں مانگنے لگ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کہتے تھے کہ حسین اور یزید کو ایک تو نہ کر دو. ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف سے ایمان اٹھ گیا ہمارا. ہم نے کیا کہہ دیا ہے کہ سبھی معاف ہیں، سب کو معاف ہے. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو گیا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نماز ہی پڑھ رہے تھے اور شاید کوئی پتھر لے کر آیا یا کسی نے بہت بری طرح تکلیف پہنچائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ تمہیں کتے کھا جائیں، کہ مطلب اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا بھیجے جو تمہیں کھا جائے. اور وہ شام میں تھا، کہیں اور ملک میں تھا، اور وہاں پہ اس کو ایک شیر آیا اور اس کو بچانے کی کوشش کی. لوگوں نے بڑا پروٹیکٹ کیا. رات میں پھر بھی وہ آیا اور اس کو تباہ ہو گیا. تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام صرف کہ آپ نے جواب ہی نہیں دینا یا آپ کا اللہ کے انصاف پہ ایمان ہی نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہی بنا لیا نا کہ اسلام تو صرف پیس ہے، جی پیس ہے، پیس ہے. بالکل امن ہے. لیکن اگر آپ اٹیک کریں گے، اور مسلمانوں نے 13 سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے واپس، اور پھر مدینہ جا کے غزوات سٹارٹ ہوئے اور پھر باقی ساری بات ہوئی ہے. تو مکہ کا دور سمجھنا ضروری ہے. وہ سمجھے بغیر ہمیں مکی قرآن تو بالکل سمجھ نہیں آ سکتا اور مدنی بھی نہیں سمجھ آ سکتا. پھر آپ پھر لگے گا کہ جب مسلمانوں نے جنگ کے لیے قدم آگے بڑھائے ہیں تو آپ کو لگے گا یہ تو دشمن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو دشمن سے ہمدردی ہونے لگتی ہے کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کچھ کر چکے ہیں. اب ہم وہ والے سارے واقعات دیکھیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک رہے ہیں. اور یہ بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمیں واقعی ہمدردی ہو جاتی ہے ان دشمنوں سے. ہمیں واقعی لگتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کسی نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے یا کسی چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے والے کے لیے نہیں سنا رہی ہے ولیات. ان لوگوں کے لیے سنا رہے ہیں جنہوں نے دین اور کفر اور ایمان ایک کر دیا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے جان کے دشمن بن گئے. حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں، ان کی شرمگاہ میں تیر مار کے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو وہ سب جاننا ضروری ہے، ہمیں چاہیے. اور میں نے ایک اور کتاب بھی پڑھی ہے سیرت کی، اس میں اتنی ڈیٹیل میں باتیں نہیں کی. الرحیق المختوم ہے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب ہے. تو پڑھنی چاہیے سب کو کہ سارے سب باتیں کی بھی نہیں جا سکتی، واقعی آپ کی زبان لٹ کھڑاتی ہے. تو آپ بس پڑھیں تو پتہ چلے تاکہ پوری بات سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ یقین رہے، ہم کفر، ظلم اور انصاف کو ایک ساتھ برابر نہ لا کے کھڑا کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम।